अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू हो चुका है। आप सबको रमज़ान की बरकतें मुबारक हों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोविड-19 के हवाले से क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ रमज़ान में रोज़े रखने का क़ुव्वत मुदाफ़अत पर क्या असर पड़ता है, माहिरीन की मदद से इसका भी जायज़ा लेंगे। और नाज़रीन, आपकी तरफ से जो सवाल मसूल हुए हैं, इनमें से कुछ के जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हज़ूर अक़दस हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहु तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का गुज़श्ते खुतबे से एक इक़्तिबास सुनते हैं। आजकल वायरस की बीमारी की वजह से लोग सवाल करते हैं कि गला खुश्क हो जाएगा, ज़्यादा इम्कान बढ़ जाएगा बीमारी का, रोज़ा रखें या ना रखें। मैं कोई उमूमी फतवा या फ़ैसला नहीं कर देता इस बारे में। मैं यही उमूमन लिखता हूँ कि तुम लोग अपनी हालत देखकर खुद फ़ैसला करो और पाक दिल होकर तक़वा पर कायम रहते हुए अपने दिल से फतवा लो। कुरान करीम की वाज़ेह हिदायत है कि मरीज़ हो तो ना रखो। मरीज़ होने के इम्कान पर कि मरीज़ बन जाएंगे रोज़ा छोड़ना ये गलत है। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि फिर तो एक उधर से दूसरा उधर और एक बहाने से दूसरा बहाना बनता चला जाएगा। अगर कोई कहे कि डॉक्टर कहते हैं कि ये मुश्किल हो सकती है, तो मैंने मुख्तलिफ़ माहिरीन डॉक्टरों से राय ली है। उनकी राय में भी इख्तिलाफ है डॉक्टरों की अपनी। बाद माहिरीन ने वादे लिखा कि ये कोई यकीनी बात नहीं है कि रोज़े से बीमारी ज़रूर आएगी। हाँ, अगर आसार ज़ाहिर हों, खांसी या हल्का बुखार भी हो तो रोज़ा छोड़ दें, या और कोई सिम्टम देखें तो रोज़ा छोड़ दें। अगर रखा हुआ है तो तोड़ दें। जो डॉक्टरों में से भी जो इस बात का रुझान रखते हैं कि नहीं रखना चाहिए या बाद शर्तें ऐसी आयद करते हैं, इसका नतीजा यही निकलता है आखिर में कि ना रखो तो बेहतर है, उनकी वाज़ेह राय वो भी वाज़ेह राय नहीं रखते, डराते भी हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि खुराक का ख्याल रख कर फिर रखे जाएं। अब जो गरीब लोग हैं वो किस हद तक यहाँ किस चीज़ का ख्याल रखें खुराक का। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ आरा देख कर तो यही राय कायम होती है कि रोज़ा रखने में हर्ज नहीं है। हाँ, अगर हल्का सा भी शुबा है तो फ़ौरन रोज़ा तर्क कर दें। बात का ख्याल है कि जिस घर में मर्ज़ है और ख़ुद वो शख्स चाहे सेहतमंद भी हो तो वो भी रोज़ा ना रखे, लेकिन दूसरे डॉक्टर की राय है कि इसका कोई जवाज़ नहीं है। बहरहाल रोज़ा खोलते हुए और रखते हुए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं अपने बारे में और अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो अपनी ऐसी खुराक भी खा लें जो पानी को ज़्यादा देर रिटेन रख सकती है जिस्म में। बहरहाल जब डॉक्टरों की राय में इख्तिलाफ है, जिसमें अमेरिका के डॉक्टर भी शामिल हैं और जर्मनी के भी और यहाँ के भी, तो फिर बिला वजह रोज़ा छोड़ना ये भी हमें देखना चाहिए कहीं उस ज़ुमरे में ना आ जाए जिसके बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तकिया करते हैं। हाँ, एहतियात लाजमी है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, शफ़ा सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से ही अता होती है। अल्लाह ताला की लातादाद नेमतें इंसान को सेहतमंदी की हालत में रखती हैं। इन्हीं नेमतों में से एक क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। इंसानों में क़ुव्वत मुदाफ़अत या इम्यूनिटी का निज़ाम एक बहुत ही पेचीदा निज़ाम है जिसको समझने के लिए बहुत तहक़ीक़ की जा चुकी है। आज नाज़रीन, हम अपने माहिरीन से इस क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए गुफ्तगू से पहले आपको इम्यूनिटी के बारे में एक मुख्तसर वीडियो दिखाते हैं। आपके जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम अपनी ज़ात में एक फ़ौज की मानिंद है जिसका मकसद हर किस्म के हमलों से आपकी हिफाजत करना है। हमें अपने मुदाफ़ियाती निज़ाम के बारे में अभी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। जदीद साइंस ने इस बारे में हमारी काफ़ी हद तक रहनुमाई की है।
کہ ہمارا نظام کس طرح ان بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے گزشتہ اپنے ایک خطبے میں ان تمام احکامات اور تدابیر کو بھی بروئے کار لانے کا فرمایا جو حکومت نے معین کیے ہیں، جو ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان میں خاص کر نیند اور مقوی غذا شامل ہیں۔ حال ہی میں ماہرین مثلا سینٹر آف پیری آپریٹو کیئر ایسے احتیاطی اقدامات کرنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے تاکہ اپنے جسم کو کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے تیار کیا جا سکے، اور اس میں نیند اور صحت مند غذا شامل ہیں۔ نیز باقاعدگی سے ورزش کرنا اور تمباکو نوشی سے اجتناب کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا کہ بالغان کم از کم 7 گھنٹے رات کو نیند پوری کریں اور رات 12 بجے کے بعد تک ٹی وی نہ دیکھتے رہیں، پھر صبح بیدار ہونے میں دشواری ہو اور نماز فجر چھوٹ جائے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن ہیلتھ سائنسز اور UW میڈیسن سلیپ سینٹر ہاربر ویو کی 2017 میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق ڈاکٹر نیتھلن واٹسن نے یہ نتیجہ نکالا کہ مدافعاتی نظام تب بہترین کام کرتا ہے جب اس کو مناسب نیند میسر آئے، یعنی بہتر صحت کے لیے کم از کم 7 گھنٹے سونا چاہیے۔ پھر کہا کہ جب نیند کی کمی سے متاثرہ لوگوں کو ویکسین دی جاتی ہے تو ان کا مدافعاتی نظام صحیح رنگ میں اینٹی باڈیز کو رسپانس نہیں دے سکتا، اور اگر نیند سے کمی کی وجہ سے رائنو وائرس کا سامنا ہو، زیادہ امکان ہے کہ وہ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی نیند کو پورا کریں۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ ہمیں جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے، اچھی غذا کھائیں اور پانی زیادہ مقدار میں پئیں۔ بون یونیورسٹی جرمنی کی ریسرچ کے مطابق فاسٹ فوڈ کھانے سے جسم کا مدافعاتی نظام بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور کئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، مثلا ذیابیطس وغیرہ۔ اس سے واضح ہوا کہ کم از کم 7 گھنٹے رات کو لازمی نیند پوری کرنی چاہیے، اپنی خوراک میں مقوی اشیاء کا استعمال کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ گو یہ عمل وائرس سے بچا تو نہیں سکتا، لیکن آپ کے جسم کو اس وائرس سے لڑنے کا موقع ضرور فراہم کر دے گا۔ ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم ڈاکٹر سید مظفر احمد صاحب، جن سے ہم قوت مدافعت کے بارے میں کچھ سوال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو قوت مدافعت کے نظام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، قوت مدافعت جسے انگریزی میں امیونٹی بھی کہتے ہیں، جسم میں باقی اعضاء کی طرح انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن بہت پیچیدہ ہے۔ انتہائی ریسرچ کے باوجود ہمیں ابھی پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت کو ایک زبردست دفاعی نظام بنایا ہے جو ہمیں وائرسز، بیکٹیریا، اس طرح کی انفیکشن سے نہ صرف بچاتا ہے، بلکہ اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو شفا بھی اسی کے ذریعے ملتی ہے، اور ڈاکٹرز جب اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں تو وہ بھی اسی کے ذریعے ہیلپ کر کے تو آپ کو صحت دیتی ہے۔ پھر امیونٹی نہ صرف آپ کو انفیکشن سے بچاتی ہے، بلکہ بعض مہلک بیماریاں جس میں کچھ کینسرز بھی شامل ہیں ان سے بھی ہمیں بچاتی ہے۔ اس لیے دفاعی سسٹم، امیونٹی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر صحت ممکن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی، اپنی صحت اچھی کریں۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو قوت مدافعت بہت اچھی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیماریوں سے بچائے گی۔ اور اپنی صحت اچھی کرنے کے لیے اچھا کھانا، ورزش، آرام اور نیند پوری کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ خوراک میں جسے بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، اس میں گوشت، سبزیاں، دالیں، اناج، پھل سب شامل ہیں۔ سب کھائیں لیکن تھوڑا، بھوک رکھ کے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا وزن زیادہ ہے تو ناظرین سے معذرت کے ساتھ آپ اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا وزن زیادہ ہے، اس لیے تھوڑا کھائیں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ تھوڑا کھانے کا طریقے بہت سے ہیں، لیکن سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ نوالے چھوٹے رکھیں، چبا کے کھائیں اور بیچ میں زیادہ پانی پئیں
تو آپ کو آسانی سے تھوڑا کھا سکیں گے۔ پھر دوسری چیز ورزش ہے۔ سب کو اپنی عمر اور صحت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے۔ ہر روز ورزش کریں، چاہے تھوڑی کریں لیکن ضرور ریگولرلی ورزش کریں۔ پھر اسی طرح آرام کرنا اور نیند پوری کرنے سے امیونٹی بہتر ہوتی ہے۔ حضور اقدس نے جیسے فرمایا ہے 7 سے 8 گھنٹے روزانہ نیند پوری کریں۔ جس وقت آپ سوتے ہیں اس وقت باڈی کو ریکور کرنے کا ٹائم ملتا ہے، اس لیے یہ بہتر مدافعت اور ہر طرح کی بیماریوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بڑھاپے میں انسان کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے؟ اولڈ ایج میں آپ کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بڑھاپے میں نظر کمزور ہو جاتی ہے، پٹھے کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح قوت مدافعت یعنی امیونٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بعض ایسی انفیکشن جس سے نوجوان آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ انفیکشنز بزرگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے حکومت نے ان سے سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا ہے، ان سے کہا فاصلہ رکھیں تاکہ ہم ان کو یہ وائرس سے انفیکٹ نہ کریں، بزرگ بچے رہیں تاکہ یہ نقصان نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں اور میل جول کم سے کم رکھیں تو ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کم لوگ بیمار پڑیں گے اور اموات بھی کم واقع ہوں گی۔ اس کام کے لیے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ درست فیصلے کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے مہمان سے بات کریں، یہاں 2 سوالوں کے جواب دینا چاہوں گا جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ سوال بھیجنے کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ ذیابیطیز کے مریضوں کے بارے میں ہے کہ انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر بچے کو ذیابیطیز ہو تو اس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ ذیابیطیز چاہے بچوں میں ہو یا بڑوں میں، احتیاط ایک ہی جیسی ہیں۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ شوگر لیول کو بہت اچھی طرح کنٹرول کیا جائے۔ دوائیوں کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق باقاعدگی سے کیا جائے، اور کووڈ-19 کی اگر انفیکشن ہو جائے تو اس صورت میں شوگر لیول بار بار چیک کیا جائے، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائیوں میں اگر تبدیلی کی ضرورت ہو تو وہ بھی کی جائے۔ مریض اگر انسولین پہ ہے تو کووڈ-19 انفیکشن میں عموماً انسولین کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ کا ڈاکٹر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ناظرین، دوسرا سوال ہمیں بیرن سے بھیجا گیا ہے۔ ان کا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا اور اب 5 ماہ کا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی نسبت سے اس بچے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں۔ جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان کا قوت مدافعت کا نظام ابھی پوری طرح بنا نہیں ہوتا، اس لیے پیدائش کے فوراً بعد اور چند ہفتوں تک ان کو انفیکشن سے بیماری کا زیادہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدائش کے بعد ان کا قوت مدافعت کا نظام کافی تیزی سے ترقی کرتا ہے، اور جیسا کہ اب یہ بچہ ماشاءاللہ 5 ماہ کا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ اس کا قوت مدافعت کا نظام اب بہتر ہو چکا ہے۔ اس لیے کوئی اضافی احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے جو احتیاط عام بچوں اور بڑوں میں ہیں وہی اس بچے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مکرم ڈاکٹر مسعود مجوکا صاحب سے، جو کہ UK میں ایک سینئر جنرل پریکٹیشنر ہیں، اور ہم ان سے رمضان کے حوالے سے کچھ سوال پوچھیں گے۔ ڈاکٹر مجوکا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے قوت مدافعت کمزور پڑ سکتی ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ روزے رکھنے کا انسان کی امیونٹی یا قوت مدافعت پر کیا اثر ہے۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جدید طبی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روزوں سے انسان کی قوت مدافعت بڑھتی ہے۔
نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن جو کہ دنیا طب کا ٹاپ کا جرنل ہے، اس میں چند ماہ پہلے یہ تحقیق ثابت ہوئی ہے جو کیلیفورنیا، اوہایو اور پالمیرو میں کی گئی کہ انسان کو روزے سے قوت مدافعت میں فائدہ حاصل ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خصوصاً کینسر کے مریضوں جن کی ڈیزیز اب ایکٹیو نہیں ہے اور وہ کیموتھراپی وغیرہ ختم ہو چکی ہے، تو ان کے لیے قوت مدافعت میں غیر معمولی اضافہ پایا گیا۔ تو یہ نہایت دلچسپ تحقیق ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے اس تحقیق میں کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہی پڑھتے ہیں کہ آپ سوموار اور جمعرات کو عموماً نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ 16 گھنٹے کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے آج کل یو کے وغیرہ میں اور کچھ اور ممالک میں تقریباً 16 گھنٹے کا ہی روزہ چل رہا ہے، اور یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول، جوڑوں کا درد، فالج سے بچاؤ وغیرہ اور بے شمار بہت سے فوائد ثابت ہوئے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اچھی خوراک کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ تو یہ خوراک کے متعلق پہلے بھی ہر ایک کو علم ہے، بہرحال یہ بھی ایک عمدہ چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خوراک کا فرمایا، تو مناسب خوراک استعمال کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ خوراک کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، یہ زیادہ تر تو کامن سینس کی بات ہے، تاہم اس میں ہم حدیث شریف وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ خوراک جب بھوک ابھی تھوڑی سی باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لیں اور کھانا کم کھائیں، پرخوری سے پرہیز کریں۔ پرخوری تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ پرخوری کے متعلق سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے یہ کام مشکل کہ پوری بھوک آپ نہ مٹائیں اور پہلے ہی ہاتھ کھینچ لیں، لیکن ہے بہت فائدہ مند اور ایفیکٹو۔ تو تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، آئل وغیرہ سے پرہیز کریں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں، پھل فروٹ زیادہ لیں، 5 پورشن سبزی اور فروٹ کے روزانہ کھانے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جو لوگ بیمار ہیں یا مریض ہیں، ان کے لیے رمضان کے حوالے سے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اپنے روحانی طبیب اور جسمانی طبیب دونوں سے مشورہ کریں۔ حضرت صاحب نے فرما دیا ہے، بیماروں سے متعلق ہدایات تفصیلی دے دی ہیں اپنے تازہ ترین خطبہ میں، اور اس کے علاوہ آپ کے جسمانی طبیب کو، آپ کے جی پی کو، آپ کے اسپیشلسٹ کو آپ کی بیماری کی تفصیل پتہ ہوگی، ان سے چاہیں تو مشورہ کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر مجوگا صاحب، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آئیے اب پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو دکھائیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کرونا وائرس سے بیمار پڑ جائے تو اس کا خیال کیسے رکھا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کرونا وائرس کا مریض ہے تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، مریض کو آرام اور صحت مند غذا کی اشد ضرورت ہوتی ہے، نیز اسے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ اگر علامات اور بیماری میں مزید شدت ہو تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 2، مریض کو علیحدگی میں رکھا جائے۔ کم از کم 1 ہفتے کے لیے مریض کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا جائے اور کھانا و دیگر اشیاء کمرے کے باہر ہی رکھ دی جائیں۔ اگر آپ کا کمرے میں جانا ناگزیر ہو تو ماسک پہن کر جائیں اور باہر نکلتے ہی پھینک دیں۔ نمبر 3، اگر گھر میں واش روم اور کچن ایک ہی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ مریض کے استعمال سے قبل استعمال کر لیں اور مریض کے استعمال کے بعد اس جگہ کی اچھی طرح صفائی کریں۔ نمبر 4، گھر کو حد الوسع صاف رکھیں۔ مریض کے استعمال کی ہر چیز دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ دروازوں کے ہینڈل کو اچھی طرح صاف کریں اور مریض کو ڈسٹ بن دیں جس میں وہ ٹیشو پھینک سکیں۔ نیز ان کے کپڑے دھوتے ہوئے بھی مناسب احتیاط رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے رہیں، خصوصاً مریض کے قریب بیٹھنے کے بعد، کھانا پکانے اور کھانے کے پہلے ضرور صاف کریں۔ نمبر 5، گھر میں موجود تمام افراد کو 2 ہفتوں کے لیے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ تمام ادویات اور اشیاء ضروریات کو دروازے کے باہر ہی رکھ دینا چاہیے۔ ورزش کی غرض سے آپ باہر جا سکتے ہیں، پر 2 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھیں۔ نمبر 6، افراد جماعت کو اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی حالت کو بھی بہتر کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ غیر ضروری امور میں وقت صرف کرنے کی بجائے جسمانی اور روحانی صحت کا خیال رکھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے سوالات اور رائے ہمیں ای میل ضرور کیجیے گا۔ ای میل ہے live@mta.tv۔ اجازت دیجیے،
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔